अहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूरल्लाह बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। नामे मोहम्मद सल्ले अला, आँखों की ठंडक दिल की जिला, आओ उनका ज़िक्र करें, आओ उनका ज़िक्र करें जो हैं शाफ़े रोज़े जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बज़्म इफ्तार में आपके मेज़बान मोहम्मद बाबर मुग़ल की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 3 रमज़ान मुबारक है। आज उस हस्ती का ज़िक्र किया जाएगा हमारी ट्रांसमिशन में कि जो खातून जन्नत हैं, माई सलामुल्लाह अलैह जनाब हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का ज़िक्र किया जाएगा। आज आपका यौम विसाल है कि करम के आशियाने की क्या बात है, आपके घराने की क्या बात है, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, आपके नाना की क्या बात है, फ़ातिमा ज़हरा ओ अली पंजतन के घराने की क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हस्ती हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हैं, हज़रत अली की ज़ौजा हैं, हसनैन करीमैन की वालदा हैं और खातून जन्नत हैं। आज आपका यौम विसाल है। आज की हमारी पूरा ट्रांसमिशन आपके नाम है और आपका ज़िक्र किया जाएगा। आपकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात की हासिल की जाएंगी। आपकी दीन इस्लाम के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ हैं उस पर तज़किरा किया जाएगा। इसके लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान इस्लामिक स्कॉलर जनाब मुस्तफ़ा जान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुस्तफ़ा भैया? आपके साथ साथ हमारी ट्रांसमिशन के सना ख्वां जनाब फ़ज़ैल मुस्तफ़ा भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ कलाम पाक से हुज़ूर के ज़िक्र से करते हैं, हुज़ूर की नाज़ से। जनाब फ़ज़ैल मुस्तफ़ा साहब, मैं चाहूँगा कि आप सरकार की बारगाह में हदिया अकीदत पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। उनको देता हूँ सदाएं आज भी, उनको देता हूँ सदाएं आज भी। सर से टलती हैं बलाएं आज भी, सर से टलती हैं बलाएं आज भी। और काम करता है वसीला आपका, काम करता है वसीला आपका। अरे रुख बदलती हैं हवाएं आज भी, रुख बदलती हैं हवाएं आज भी। और आज भी शहरे नबी है मुझको बू, आज भी शहरे नबी है मुझको बू। महकी महकी हैं फ़ज़ाएं आज भी, महकी महकी हैं फ़ज़ाएं आज भी। और हश्र तक लाज़िम है हो बे अहले बैत, हश्र तक लाज़िम है हो बे अहले बैत। अरे ये ज़रूरी हैं
वफ़ाएं आज भी ये ज़रूरी हैं, वफ़ाएं आज भी उनको देता हूँ सदाएं आज भी सर से टलती हैं बलाएं आज भी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और सोज़ बरकत अता फरमाए। जनाब फ़ज़ैल मुस्तफ़ा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नज़राना अक़ीदत बसरवर हुज़ूर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश फरमा रहे थे। आइए अपनी नशियात को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर जनाब मुस्तफ़ा भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुस्तफ़ा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक कैसे आपको भी रमज़ान मुबारक। बहुत अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज 3 रमज़ान मुबारक है और सैयद पाक का यौम है, तो इस हवाले से पूरी ट्रांसमिशन है हमारी। आज से पहला सवाल कि बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सैयदत फ़ातिमा सलाम अलैहा का क्या मकाम है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से आज हमें ये सादत नसीब हो रही है कि हम उस अज़ीम हस्ती का यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं और उनके ज़िक्र से खैर व बरक़ात हासिल करने की हमारी नीयत है। जितनी भी यानी निस्बतें हैं और जितने भी लोगों को कोई मकाम मर्तबा मिला है इस उम्मत मुस्लिमा में, उस सब की बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और निस्बत है। जितने अहले बैत अतहार हैं उनको जो मकाम व मर्तबा मिला है वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मिला है। जितने सहाबा किराम हैं उनको भी जो मकाम व मर्तबा मिला है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मिला है। जो तबरुकात हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन चीज़ों की निस्बत है, मिसाल के तौर पर आपका मुँह मुबारक है या आपकी नालैन मुबारक है, आपका जुब्बा मुबारक है, मदीना शरीफ है, मक्का शरीफ है, इन सब की निस्बत जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो उनको मकाम मिला, उनको मर्तबा मिला और दुनिया ने उनकी फिर ताज़ीम की। तो हर किसी को जो मर्तबा मिला है, मकाम मिला है, वो एक अल्लाह की अता है बेशक, और अल्लाह का एक फ़ज़ल करम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है। अब उसमें जो मैंने जैसे अर्ज़ की कि जो तबरुकात हैं या सहाबा कराम हैं या अहले बैत अतहार हैं या अज़वाज मुतहरात हैं, सबका मकाम उसी निस्बत की वजह से है। अब जो माई साहिबा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा को और ख़ुसूसन अहले बैत अतहार में पंजतन पाक को जो निस्बत मिली है वो बड़ी ख़ासुल ख़ास है और वराउल वरा है। वो बहुत ही आला मकाम और बहुत ही आला मर्तबे के हामिल हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि आप अपने हुजरा मुबारक से सुबह बाहर तशरीफ़ लाए और जब आप बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने चादर ओढ़ी हुई थी और उस पर जो है वो कजावे के ऊनी नक्श बने हुए थे। आप तशरीफ़ लाए और आपने उस चादर में पहले हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया, अंदर समेटा, उसमें ढाँपा, उस चादर की आगोश में लिया, अपने कुर्ब में लिया। फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, उनको उस चादर मुबारक में लिया। फिर माई साहिबा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाईं, उनको उस चादर में लिया। फिर मौला अली सरकार तशरीफ़ लाए, उनको उस चादर में लिया और चादर में ढाँप लिया। एक अपनी चादर में ढाँपना और अपने कुर्ब में अता करना और इन पाँच को ख़ास तखस्सुस देना और फिर फरमाया ये मेरी अहले बैत है। तो यानी कि मकाम व मर्तबा तो सबको हासिल है अपनी अपनी जगह, सबको फजीलत हासिल है, लेकिन ये एक तखस्सुस ने दिया इन पाँच हस्तियों को अपना यूँ कुर्ब अता करके और वो निस्बत अता करके और फिर बताया कि ये मेरी अहले बैत है। और इसी निस्बत से ये जो नाम हम सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पंजतन पाक, ये ऐसे किसी की ईजाद करदा कोई रिवायत नहीं है। ये पंजतन पाक की निस्बत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद और इन चार हस्तियों को अपने करीब लेकर आपने जो है बताया कि ये मेरी अहले बैत में से हैं और इनको ये ख़ास मकाम व मर्तबा हासिल है और ये पंजतन पाक हैं।
سبحان اللہ کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے جی یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کہا رہا ہے، اور نواسوں کا صدقہ وہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کہا رہا ہے۔ کیا بات ہے پنجتن پاک کی، جب ذکر آتا ہے تو ماشاءاللہ ایک جب پنجتن کا ذکر ہوتا ہے، نبی کے آل کا ذکر ہوتا ہے، حسن و حسین کا ذکر ہوتا ہے، مولا علی کا ذکر ہوتا ہے، تو ایک محفل میں الگ ہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ بھائی جان آپ سے ایک اور سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سید کائنات سے انداز محبت کیا تھا؟ ایک ہم بچپن سے سنتے بھی ہیں، کافی علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مائی سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو چاہوں گا جی جیسا کہ آپ نے خود اشارہ فرمایا کہ محبت کا انداز اور پیار کا انداز جو ہے وہ اظہار بھی مانگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی چہیتی اور بہت ہی محبوب ہستی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک بار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو ہم دونوں میں سے، یعنی مائی صاحبہ میں سے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے، ہم دونوں میں سے کون پسند ہے، کون زیادہ پیارا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ زیادہ پیاری ہے میری بیٹی، لیکن تم بھی اس سے زیادہ عزیز ہو، یعنی دونوں کو یہ بتا دیا کہ ان سے بھی محبت ہے اور آپ سے بھی اور یہ مجھے زیادہ پیاری ہے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، لیکن تم بھی اس سے بڑھ کر مجھے عزیز ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ میری دختر، میری بیٹی خاتون جنت مائی صاحبہ سلام اللہ علیہا ہے، اور سب سے زیادہ پسند وہ۔ پھر فرمایا مردوں میں کون پسند ہے؟ تو کہا ان کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم۔ آپ نے جو ہے فرمایا کہ وہ جو ہے مجھے وہ پسند ہیں اس لیے کہ وہ جو ہے عبادت گزار بھی ہیں اور روزے دار بھی ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں رات میں، وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور محبت کا یہ انداز آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے اور مائی صاحبہ تشریف لاتی تو دیکھیں کائنات کی سب سے معزز و محترم شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ساری عزتیں اور مخلوقات میں اللہ کو ساری تعریف ہے، وہ تو خالق ہے، لیکن مخلوقات میں سب سے بڑھ کر عزت اور سب سے بڑی تعظیم اور تکریم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل کائنات ان کی تعظیم کرتی ہے نا، اور کل کائنات ان کی ادب کرتا ہے۔ لیکن وہ ہستی جس کا کل کائنات ادب اور تعظیم کر رہی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہیں، تو آپ اس منظر کو ذرا تصور میں لائیں کہ محفل سجی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور وجہ تخلیق کائنات اور رحمت عالم جلوہ فرما ہیں اور دیوان ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اہل خانہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس میں آپ تشریف لا رہی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، محبت میں کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور نہ صرف کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ ان کے ہاتھ کا بھی اور ان کے ماتھے کا بھی بوسہ لے رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کا بوسہ لے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے چادر بچھائی جا رہی ہے اپنی، اور اس پہ اپنے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ بیان تو ہوتا ہے لیکن اس میں آپ نقطہ یہ سنیں کہ جس کی تعظیم میں کائنات کھڑی ہو رہی ہے، جس کی تعظیم میں کائنات کا ذرہ ذرہ کھڑا ہو رہا ہے، اور جس کی تعظیم کی محبت کی ایک دنیا کے اندر کوئی انتہا نہیں ہے مخلوقات میں، لیکن وہ ہستی خود جس ہستی کے لیے کھڑی ہو رہی ہے اس ہستی کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اور نہ صرف کھڑا ہونا بلکہ پیار کرنا، ماتھے پہ بوسہ دینا، پھر چادر بچھا کے اپنی جگہ بٹھا لینا۔ اور اس میں ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں اس میں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا، آپ چاہتے ہیں اس کو دیکھتے رہیں، اس سے آپ کی ملاقات رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سفر پہ تشریف لے جاتے تھے، سفر پہ تو لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے جاتے تھے اہل خانہ سب، لیکن سب سے آخر میں جس سے ملتے تھے، دیکھ کے جس کو جاتے تھے، سب سے آخر میں مل کے جاتے تھے، تو مائی صاحبہ سلام اللہ علیہ سے آخر میں مل کے رخصت ہوتے تھے، اور جب سب سے سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
مائی صاحبہ سے ملاقات کرتے تھے، یعنی کہ دید کی ایسی شوق کہ جاتے میں سب سے آخری ملاقات اور آنے میں سب سے پہلے ملاقات، یہ محبت کا انداز تھا۔ سبحان اللہ۔ ہماری بہت ہی خوبصورت گفتگو جناب مصطفیٰ جان سے سیدہ پاک کی شان میں جاری و ساری ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو بزم افطار کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی نشریات میں ذکر جناب سیدہ پاک کا جاری و ساری ہے۔ جناب سیدہ پاک کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے بارے میں اولیاء کرام، علماء کرام اور بڑے بڑے ولیوں نے کہا کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو مائی صاحبہ کا وسیلہ دے کے مانگیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت ذکر جاری و ساری ہے۔ یہاں پر میں ایک سوال شامل کرنا چاہوں گا مصطفیٰ جان، جناب سیدہ پاک کو ام ابیہا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ سلام اللہ علیہ کے بہت سے القاب ہیں اور بہت ساری یعنی نسبتیں ہیں، پیار کی، محبت کی، تعظیم کی، مقام و مرتبے کی۔ تو اس میں اس بات پہ جانے سے پہلے میں کہوں، جو آپ نے ابھی ایک نقطہ بیان کیا کہ ان کا واسطہ وسیلہ دے کے دعا مانگی جاتی ہے، تو جو مقام و مرتبہ آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل ہے اور جتنی محبت آپ کرتے تھے اپنی اس پیاری بیٹی سے، مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جو سب سے پیارا شخص ہوتا ہے نا، اس کی بات رکھی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو مائی صاحبہ کا جو مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، جیسا کہ ابھی ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے، تو میں نے اکثر صوفیہ کرام کو اور علماء کرام کو اور عارفین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے بات کی، کہ میں بلکہ ایک دفعہ کہیں دورے پر گیا، غالباً شہداد پور میں کسی خانقاہ آستانے میں گیا، وہاں میں ملا ان بزرگ سے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی کام اگر پھنس جائے، رک جائے، اور ہمارا وہ کام کسی طرح سے بھی حل نہ ہو رہا ہو اور کہیں سے بھی ہمارا راستہ نہ بن رہا ہو، تو ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مائی صاحبہ کا واسطہ وسیلہ پیش کر کے اپنی عرض پیش کرتے ہیں، اور وہاں سے وہ بارگاہ الہی میں، وہ بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات پیش ہوتی ہے، اور کہہ رہا بالکل وہ بات ہماری قبول ہوتی ہے اور ہمارا وہ کام بنتا ہے۔ کہہ رہا جب ہماری طرف سے ناکام اور نامراد ہوتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھئی یہ روحانی مسئلہ ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے، تو ہم پھر بارگاہ سیدہ کا واسطہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عرض پیش کرتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ بارگاہ رسالت مآب میں ہمارے لیے شفاعت کریں، شفیع بنیں، اور وہاں سے ہمارا یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے حق میں حل ہو، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو آپ کو جو نسبتیں حاصل ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے، بیٹیاں بھی عطا فرمائی، بیٹے بھی عطا فرمائے، جو آپ کی نسبت ہے نا حسنین کریمین کی والدہ ہونے کی، جو آپ نے شروع میں آغاز کیا اور آپ نے بتایا، تو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بھی اس طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو جو اتنی تعظیم اور عزت حاصل ہے، انہیں ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ نسبت ہے۔ اور یہاں مائی صاحبہ کو کیا نسبت حاصل ہے کہ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر بھی ہیں، پیاری بیٹی بھی ہیں، تاجدار ولایت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بھی ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین کی والدہ بھی ہیں۔ تو کتنی نسبتیں آپ دیکھیں حاصل ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی والدہ بھی، تاجدار ولایت کی زوجہ بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر بھی، کتنی نسبتیں، اور ہر نسبت اعلیٰ، ہر نسبت بڑی۔ تو یہ جو نسبت آپ کو حاصل ہے، اس کی وجہ سے یہ آپ کو یہ لقب عطا ہوا۔ اور جو اس کا ام ابیہا کا مطلب ہے، اس کے ترجمے کیا ہیں؟ جی، یعنی آپ جو یہ جو ان کی جو نسبت تھی نا حسنین کریمین سے، اس وجہ سے یہ صحیح۔ اچھا
سویجن ایک سوال اور کہ سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ سیرت و صورت میں کیا عکس تھا اور آپ کے انداز ذوالربا میں کس کی جھلک تھی؟ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت یہ سوال ہے. اور یہ بلکہ یہ جو سوال ہے نا، یہ خود بذات خود ایک دلربا سوال ہے. اگر محبت کی اور پیار کی ایک تصور کی آنکھ سے اس دنیا میں جا کے اگر اس کو ہم بیان کریں یا آپ سنیں یا سامعین اور ناظرین سنیں تو ایک عجیب کیفیت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم تمام ازواج مطہرات تشریف فرما تھیں اور کوئی بھی اس میں سے غیر حاضر نہیں تھی. ہم بیٹھے ہوئے یہ نظارہ سب دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے ایک ذات اور ایک ہستی چلی آ رہی ہے. جب وہ آ رہی ہیں تو دور سے آتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. چال میں اتنی شباہت تھی اور اتنی مشابہت تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. یہ ہم تصوف کی زبان میں اسے کہتے ہیں فنا فی شیخ ہو جانا یا اپنے محبوب کی ذات میں فنا ہو جانا، یعنی کہ پورے کے پورے اس کے عادات و اطوار کو اپنا لینا اور اس کا عکس جمال آپ کے اندر سے چھلکنا شروع ہو جانا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اتنی فنا تھیں کہ آپ کے وجود میں وہ عکس چھلکتا تھا. جب وہ آ رہی ہیں تو چلتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، یعنی ان کی چال میں مشابہت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے. پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عادات و اطوار میں اور نشست و برخاست میں کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا مائی صاحبہ کے علاوہ. اور پھر آپ ہی نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ گفتار میں بھی، گفتگو میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھا ان کے اندر. تو یہ بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، آپ کی عادات، آپ کی اطوار، آپ کے نشست و برخاست اور آپ کی گفتار اور آپ کی چال پوری کی پوری اس ذات کے اندر سے عیاں ہو رہی ہے اور چھلک رہی ہے. گویا اگر میں یوں کہوں کہ مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا عکس جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. میں یہاں پر انشاءاللہ 2 اشعار پیش کروں سیدہ پاک کی بارگاہ میں، عقیدت کا نذرانہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ. اختیار کل کے باوجود، اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ. لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا. سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ. بوقت ظہر آئے ہیں حسن، بوقت ظہر آئے ہیں حسن. عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ. انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہونے کے قریب ہے. آخری آپ سے سوال، کیونکہ آج آپ کا یوم وصال بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ جناب زہرا، یہ اچھا سوال ہے چونکہ آج ان کا یوم وصال بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہوئے اور آپ
آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام تھے اس میں جو مرض آپ کو لاحق ہوا اور جب اس کی شدت بڑھی اور آپ نے محسوس کیا کہ اب میرا دنیا سے رخت سفر ہے، تو آپ نے مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو بلایا اور بلا کر آپ نے آپ کے کان میں کوئی سرگوشی کی، کوئی بات کی، تو آپ جو ہے وہ سلام اللہ علیہ رونے لگیں۔ پھر رونے جب لگیں تو آپ نے پھر آپ کے دوسرے کان میں کچھ کہا، کوئی بات کہی، تو آپ ہنسنے لگیں۔ تو وہ وقت ایسا تھا، بعد میں مائی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے کہ کیا واقعہ ہوا اس وقت کہ پہلے آپ کے کان میں کوئی سرگوشی کی تو آپ رونے لگیں، پھر کچھ دیر بعد آپ کے کان میں دوسری سرگوشی کی تو آپ ہنسنے لگیں، کیا ماجرا ہوا؟ تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرا مرض ہے اس میں میری دنیا سے رخصت ہے، میں نے چلے جانا ہے اب، تو میرا وقت ہو گیا، میں دنیا سے اب جانے والا ہوں، اسی مرض میں میرا وصال ہو جائے گا۔ تو جب یہ سنا تو ظاہر بات ہے آپ کے لیے غم کی خبر تھی، تو فرمایا کہ میں رونے لگی۔ جب میرا یہ حال دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر دوبارہ کہا کہ میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آن ملو گی، سبحان اللہ، تم مجھ سے سب سے پہلے آن ملو گی۔ اس سے یہ بات اندازہ لگا لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، آپ جانتے تھے، تبھی تو آپ نے فرمایا نا۔ تو جب آپ نے یہ سنا کہ یہ غم کی گھڑی تو تھی کہ اس دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے، تو رونے لگیں۔ اور لیکن وہ تو دنیا، یہ دنیا تو عارضی ہے، وہ عبدالآباد کی دنیا ہے، تو فرمایا کہ تم مجھ سے سب سے پہلے آن ملو گی، تو یہ آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ بھائی جان یہ ذکر ایسا ہے کہ جتنا اس کو کیا جائے کم ہے، ایسے ہی ہے ذکر اہل بیت جی، ایسے ہی ہے۔ اور وقت کی مناسبت سے ہماری ٹرانسمیشن کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے لیے ایک بہت ہی سنہرا موقع پراپرٹی بینک آپ کو دے رہا ہے۔ 80 گز کے لیز پلاٹ صرف 9,50,000 روپے میں، وہ بھی آسان اقساط پر، اور آپ لیز ولاز بھی بک کروا سکتے ہیں صرف 19,60,000 میں، وہ بھی نہایت آسان اقساط پر، گلشن معمار کے نزدیک ایور گرین ولاس میں، اور اپنے گھر کا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ اسکرین کر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ٹرانسمیشن اور چینل کے ریفرنس سے ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی ٹرانسمیشن ذکر جناب سیدہ پاک پر تھی، اور ماشاءاللہ ذکر یہ ورا الورا ہے کیونکہ سیدہ پاک کا ذکر ہے۔ میں آپ کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔